हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद मेरा है। नाम नदीम। तो यार वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह का है कि आरजू काज़मी ने की मौलाना की बोलती बंद। अच्छा, अब ये वीडियो का टाइटल है तो जल्दी से पहले वीडियो देखते फिर इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है। हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? और वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों में? जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? हम खुद पास्ट में हिंदू थे। तो जैसे हम आप बता रहे हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे ना, वो जन्नत में जाएंगे और चाहे वो जितने मर्जी अच्छे इंसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुसलमान जाएंगे। तो जो दरगाहें हैं, जो हमारे यहाँ की जो होते हैं मज़ार होते हैं, उस पे तो हिंदू भी बहुत ज्यादा जाते हैं। इंडिया में तो स्पेशली, पाकिस्तान में शायद इतना ना हो रिवाज, क्योंकि हमने तो खैर माइनॉरिटी को इतना छोड़ा ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है। लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा जाते। तो आपके ख्याल से अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छुपा चढ़ाना, कब्र पे जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। जो लोग मुसलमान करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो गैर मुस्लिमों से इस तरह का पैसा ले रहे हैं नाजायज दीन के नाम पर, वो भी गलत है। जन्नत जो है 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए, वो अय्याशी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए, वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें हैं, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार मुझे होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौज़बिल्लाह मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ। मैं तो कुरान, अल्लाह नौज़बिल्लाह मैंने कुरान नाजिल नहीं किया,
قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. صحیح ہے. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. نا مولانا صاحب, جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی, 72 حوریں ملیں گی, وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی, ایسی لمبی ہوں گی, ایسی ہوں گی, ویسی ہوں گی, 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے, نہیں یار, موجود وہ ہے. تو منڈے کچھ ہوتے ہیں غلط بیانی کرتے. مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں, اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں, بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں, ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں, موبائل یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے, کیا لائبریری ہے, کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے, شراب کا ذکر ہے, ڈرائی فروٹ ہوگا, پھل ہوں گے, اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے, شراب کو حرام کہا ہے, تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے, اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی, پانی, حرام پانی نہیں, ناپاک پانی نہیں, ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے, ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے, ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے, اللہ چاہی زندگی گزاری ہے, قرآن چاہی زندگی گزاری ہے, اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے, اس کا ثواب دے رہا ہے, اس کی جزا دے رہا ہے, تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے, اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا, قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا, حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا, حدیث کو نہیں پڑھے گا, اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. دوسری بات, محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے, قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے, اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے, اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات, آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا, میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کو سچا واقعہ نہیں ہے کہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں, یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں, اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے آبا اجداد یا جو بھی سب ہندو تھے؟ نہیں, ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان. یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا, وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے. انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں, لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹڈ مسلمان. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد
یا ہمارا شجرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے. اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں, غیر اتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں, مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں. مسلمان جب آدمی ایمان لے آیا اللہ پر, قرآن پر, اس کے رسولوں پر, فرشتوں پر, یوم آخرت پر, پھر وہ پکا مسلمان ہے. ان کے والد چاہے جو بھی تھے, جیسے صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے, ایمان والے تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہے تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی. تو ہم بھی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا, کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا. ایسا تو نہیں ہوا. اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا, سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے. 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ. اگر تلوار کے زور سے چوری بھی کرتا ہے, مسلمان زنا بھی کرتا ہے, مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے, مسلمان شراب بھی پیتا ہے, مسلمان گالی بھی دیتا ہے, مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے, مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے, آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, حالانکہ مجھے ریلیجن برا نہیں ہوتا, اس کے لوگ برے ہوتے ہیں فالو کرنے والے. تو یار اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم. اب بات ہے اپنے ریویو کی طرف. اصل بس ہے مسئلہ ہے, کوئی بھی مذہب ہے, جتنی بھی مذہب اٹھا کے لیں نا, اس میں صرف سچائی ہے. آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ سارے ایک ہی ہیں. وہی نا, بس ڈیپ اسٹڈی بندہ کرے نا تو بندے کو سمجھ لگتا ہے کہ ہاں اس چیز میں کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کو فالو کرنے والے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. بالکل ساری کتابوں میں درج ہے کہ شراب پینا حرام ہے. بالکل ایسے ہی. چوری کرنا جرم ہے, اور جو چیزیں ہیں زنا کرنا جرم ہے. ہر چیز, ہر کتاب میں چیزیں برائی سے روکتی ہیں. بالکل برائی سے روکتی ہیں. کسی چیز میں کتاب میں بھی ایسی چیز نہیں کہ آپ غلط چیز کی طرف جائیں. ایسا ہی آئی تھنک ہندوازم میں بھی منع کیا گیا. بالکل ہر چیز میں منع کیا گیا. آئی تھنک سو, میں کنفرم نہیں ہوں لیکن آئی تھنک سو, میں تک پکا نہیں کیونکہ مجھے اتنا خاص ہندوازم سے ریلیٹڈ نہیں پتا. تو میں, اور جہاں تک مسلمس کی بات ہے, جب اس نے آرزو نے بولا یار جو اوپر والی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, جو ہے وہ سچ ہے. اب جو بھی اس پہ ایمان لاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ مسلمز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کا اس پہ ایمان ہے کہ ہاں یہ سچ ہے. اور جس طرح بیچ میں, اور اگر جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں بیچ میں, اب دیکھو فالو کرنے والے لوگ ٹھیک نہیں. آج کل کے جو ہم لوگ ہیں یار, جھوٹ میں بھی بولتا ہوں گا, بالکل سارے بولتے ہیں, میں بھی سب کچھ کرتا ہوں. مسلمان میں سب کے چوری بھی کرتا ہے, جوا بھی کھیلتا ہے, ڈاکہ بھی مارتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے مذہب نہیں ہوتا غلط. جو آرزو کاظمی نے کبھی کوئی باتیں بولی ہیں بڑی طرح سی, یہ پتہ ہے کیا, یہ چیزیں ہمارے گڈر ہو گئے, ہم مکس ہو گئے ہیں نا, ہم میں وہ چیزیں سچائی والی نہیں رہی. صحیح کہا, بالکل. اور اب بات کرتے بیچ میں ساری, یہاں تو یار پہلے یہاں پہ سارا جو ہوتا تھا, سارے پہلے ہندوز تھے, کرسچنز تھے, بعد میں مسلمز ہوئے ہیں. اس نے بولا کہ تلوار کے زور پہ اسلام آیا, اگر تلوار کے زور پہ آتا تو ساری ہو جاتی, ساری پورا انڈیا ہو جاتا, بالکل. 800 سال ہندو سارے ہوتے یا جو اور جو ہوتے ان کی گردنیں اڑی ہوئی ہوتی اور بقایا ہوئے ہوئے ہوتے. مسلم ایسا نہیں ہے. آرزو کاظمی کو بڑی غلط انفارمیشن ملی. اگر یہ قرآن مجید کو صحیح طرح ریڈ کرے, جو اوپر والے کی ہماری کتاب ہے نا, اگر اس کو وہ صحیح ریڈ کریں, اس میں پتہ لگے کہ کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں تو کیا نہیں, لیکن پتہ نہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب باتیں بولی. بالکل سارے مذہبوں کی کتابوں کا جو صحیح ہوتا ہے نا, وجہات پڑھا لکھا آدمی جسے نالج ہوتا ہے, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کتاب میں کیا چیز درج ہے, اسے ہر چیز کا آئیڈیا. اب جو انڈیا کے ہیں پنڈت, جو آئی تھنک پنڈت بولتے ہیں, جو بڑے بڑے گیان دیتے ہیں, اگر انہوں نے بھی کسی نے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک, ہر کتاب پڑھی ہوئی ہے, وہ اس کو اچھے سے بتاتے ہیں, بالکل اچھی طریقے سے. اور ہمارے یہاں مسلمز میں بھی ہیں کافی زیادہ, تو وہ بھی بتاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید میں یہ بھی, اور ہندوازم کی بھی کتاب میں بھی, میں انڈیا کے بھی سنا ہے نا, ان کی باتیں میں نے سنی ہیں, سارے کی سنی ہیں, ان کو اچھے سے گیان ہوتا, پتہ ہوتا. اب جس کو گیان نہ, وہ منہ اٹھا کے آ کے سوال پوچھ رہے, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, ہمیں تو چیزوں کا نہیں اتنا علم, کیونکہ یہ چیز پہ معلومات نہ ہو ہمیں اپنے آپ سے بولتے رہو تو وہ چیز اچھی نہیں, اچھی نہیں لگتا نا. یہ چیز کا علم نہ ہو تو آپ ایویں بولتے رہے تو صحیح, غلط ہے نا. ہر ریلیجن کو دل سے رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ہم ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں بھائی, اور کرتے رہیں گے. تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی تھاٹ ہے, ختم کرتے ہیں. ہم نے بہت زیادہ خیر.